सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के वार जारी हैं, मरीज़ बढ़ रहे हैं और अफसोस के साथ कहूँगी कि अमवात भी बढ़ रही हैं। कुछ लोग इसका ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि अपोजिशन इसकी ज़िम्मेदार है, कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं इसलिए ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो कुछ लोग कोरोना को मानने से इनकारी हैं, अब तक वो इनकार कर रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये कि ख़तरा संगीन होता जा रहा है, मसला बढ़ता जा रहा है। पहले लोग कोरोना का मरीज़ देखने के लिए, आपको याद होगा, बेचैन थे। आप में से बहुत से लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो कहते थे हमें कोरोना का मरीज़ दिखाएं तो सही, फिर यकीन आएगा। अब अमवात उनके सामने हो रही हैं, बूढ़े अफराद इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार आपको पता है कौन है? हम सब हैं, हम खुद हैं। आज हमारा वज़ीर आज़म भी वही बात कहने पर मजबूर है जिसका जिक्र मैं अपने हर प्रोग्राम में, जब से कोरोना आया है, जब से मैंने कोरोना पे जितने भी प्रोग्राम्स किए होंगे, हर प्रोग्राम में मैं इस बात का जिक्र करती चली आ रही हूँ। इमरान खान साहब भी वही बात कह रहे हैं। देखिए ज़रा, हमने इसके ऊपर ना अमल किया और जिस तरह की मैं लापरवाही देख रहा हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो आवाम है वो बड़ी लापरवाही कर रही है इसके ऊपर। वो लोगों से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तो कोई कोरोना देखी नहीं है, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कोई मरा है कोरोना की वजह से। ये बड़ी ख़तरनाक ये सोच है, क्योंकि देखें कोरोना ने बढ़ना है और सिर्फ हम तब इस मुल्क को मुश्किल से बचा सकते हैं। और जो हम समझ रहे हैं कि इस महीने और अगले महीने में जो पीक अगले महीने जुलाई में होगी। कुरान के अंदर अल्लाह हमें कहता है कि एहतियात करो, अल्लाह से भी मांगो लेकिन एहतियात करो। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनको नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक तबाही का रास्ता होता है और एक वो रास्ता जिसमें अल्लाह हमारे ऊपर बरकत उसकी आती है। मैं आज फिर आपसे ताकीद करता हूँ, मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, उनकी तरफ से आप पे ताकीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो हम SOPs दे रहे हैं, इसको एक अपनी ऐसी ड्यूटी समझें कि आपने लोगों की जानें बचानी है। SOPs पे चल के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बूढ़े लोग, उनकी जानें ख़तरे में आ जाएंगी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। हमें कोरोना से ज़्यादा, आपको पता है, ऐसी सोच से ख़तरा है जिसकी वजह से हम अपने ही प्यारों की जान ले रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, जिनका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया। हम अनजाने में, आपको पता है, कितने कत्ल कर रहे हैं, हम हकीकत से इनकार कर रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमारे किसी घर वाले को, हमारे किसी दोस्त अहबाब को, अजीज़ को, किसी अपने को, किसी प्यारे को खुदा न ख्वास्ता भुगतना पड़ सकता है। आपने सोचा? अब भी वक्त है, एहतियात कीजिए। एहतियात करने में कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, एहतियात करनी है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी अस्पताल में नहीं, बेहतर से बेहतरीन हॉस्पिटल में नहीं है। कहीं भी चले जाएं, इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। इसका इलाज हमारे अपने हाथ में है, हमारे हाथ में एहतियात। ये ग्लव्स भी एहतियात की निशानी जो मैंने पहने हुए, एहतियात है इसका इलाज। इसका इलाज हमारे पास है और वो सिर्फ और सिर्फ, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, एहतियात है, एहतियात है, एहतियात है। एक बार फिर मैं अपनी कौम से आज हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि इस बीमारी को मजाक ना समझें, अपने प्यारों की ज़िंदगियों के साथ मजाक में ना खेलिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। यहूदी साजिश आप समझ रहे हैं इसको, चले समझ लें, आपके दिल को तसल्ली है, यहूदी साजिश समझ रहे हैं तो लें, इससे बचने का तरीका इख्तियार करें जो है एहतियात। अगर आप इसको आजमाइश समझ रहे हैं तब भी आजमाइश से निकलने का तरीका एहतियात। जो इसको इम्तिहान समझ रहे हैं, इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका एहतियात। जो ये समझ रहे हैं जी कर्जा माफ़ करने का एक बहाना है, चलें जैसे आपके दिल को तसल्ली है आप ये भी समझ लें, तब भी इस बहाने के निशाने से बचने का तरीका एहतियात। यानी आपको जो समझ आती है आप आज से वही समझिए। उस चीज़ को समझने के बाद अगला स्टेप क्या? एहतियात। एहतियात कीजिए,
اس لیے خدا کا واسطہ ہے اس بیماری کو آپ جو بھی سمجھیں، جو آپ کا دماغ سمجھتا ہے، جو آپ کی عقل سمجھتی ہے، سمجھیے، لیکن احتیاط تو کیجئے، مذاق نہ سمجھیے، اپنے اور اپنے گھر والوں پر رحم کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے آگے حالات بہت مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اموات بڑھتی نظر آ رہی ہیں، جولائی میں کورونا پیک پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو ہم ہی خدا نہ خواستہ اپنے پیاروں کی اموات کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ جو رویہ ہوتا ہے نا، میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں، وہ معاشرے کا عکس ہوتا ہے، قوموں کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ کسی بھی آفت میں، کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی واقعے میں، کسی بھی سانحے میں، کسی بھی کامیابی پر، کسی بھی ناکامی پر قوم اپنے رویوں سے پہچانی جاتی ہے، قوم اپنے رویے سے پہچانی جاتی ہے، اور یہ رویہ ہمیں بہت سارے معاملات میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت جگہوں پہ ہم غلط ہیں، ایٹ لیسٹ مانیں تو صحیح کہ ہم غلط ہیں، تبھی آپ اصلاح کی طرف جائیں گے نا۔ بیماری کو پکڑیں گے تو علاج شروع ہوگا، جب مانیں گے نہیں کہ ہم غلط ہیں تو علاج کیسے کریں گے، اصلاح کیسے کریں گے؟ ایک غیر ذمہ دارانہ، قابل مذمت رویہ جو قوم کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے نقصان خود قوم کا ہی ہو رہا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں نا ہم، اپنے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک ہی رویہ ہمیں ہمارے نمائندوں کی جانب سے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان سیاست کا، سیاستدانوں کا، اور پھر جمہوریت کا۔ جب جمہوریت کا نقصان ہوگا، جمہور کا بھی ہوگا۔ جمہور کون ہے؟ میں، آپ، ہم، عوام۔ یہ رویہ کیا ہے؟ سیاست والے رویے کی بات کر رہی ہوں۔ سیاست میں کردار کشی، کسی پر بھی انگلی اٹھا دینا، وہ رویہ جی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسے رویے کو بلکہ میں کہوں کہ اپنایا جاتا ہوگا۔ سیاسی مخالفین کی نجی زندگی میں دخل اندازی کا رویہ، سیاست کے نام پر اپنے مخالفین پر ایسے الزامات لگانا جو اخلاقیات کا باقاعدہ جنازہ نکالنے کے مترادف ہوں، باقاعدہ کہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، ایسے الزامات۔ اس رویے میں پہلے بھی میرے خیال سے میں نے بہت سے پروگرامز پہ بات کی ہے، بہت سے پروگرامز میں نے اس رویے کو ڈسکس کیا ہے، لیکن اس بار پھر ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کچھ سیاسی رہنماؤں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایک امریکی خاتون ولاگر کی جانب سے، آپ سب کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سنتھیا نام ان خاتون کا، کئی الزامات لگائے گئے اور چھوٹے الزامات نہیں، بہت بڑے بڑے الزامات۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے ان الزامات کا رد عمل بھی آیا ہے اور اس خاتون کو نوٹس بھی بھجوائے گئے۔ اب یہ جو خاتون ہے، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی دکھائی دیتی ہے اور اپنے الزامات پر قائم ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے۔ ان الزامات کے بعد نون لیگ خاموش ہے، بلاول بھی خاموش ہیں، اور پیپلز پارٹی اور دیگر جمہوریت پسند جو قابل افراد ہیں، قابل ترین افراد، یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ خاتون کہاں سے آئی ہے، کون ہے، اور یہ سازش کر رہی ہے، کردار کشی کر رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جن افراد پر اس خاتون نے الزامات لگائے ہیں ان سے ملاقات کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی ہیں۔ اچھا، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، حقیقت کیا ہے، جو بھی ہوا اس کی تحقیقات ہوں، کسی پر الزام لگائے تو اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ اس پر بحث کرنا میرے خیال سے میں جائز نہیں سمجھتی۔ میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اس خاتون کی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کردار کشی کریں، اس کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں یا پھر ان پہ ذاتی حملے کریں۔ میرے خیال سے یہ حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہی نون لیگ کے ساتھ ہوتا، سوچئے، تب بھی آپ یہ جو لوگ اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے میں آ جائیں گے یا کسی بھی پارٹی کی بات کر لیں، کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو میرے خیال سے میں یہی بات کرتی، تب بھی میرا یہی موقف ہوتا کہ کسی کی ذاتی زندگی پر اٹیک کرنا، لفظی وار کرنا، پوائنٹ سکورنگ کرنا، تبصرے کرنا بنتا نہیں ہے، ان ایتھیکل ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان پر بھی اس قسم کے الزامات لگتے، یقین جانیے تب بھی میرا یہی موقف ہوتا۔ سیاست میں یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ملک کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو ہم کھل کر بولتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا۔ لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو، یا ابھی جو بات الزامات کی حد تک ہے، ابھی جو بات ثابت نہیں کوئی ہو سکی، اس کو بنیاد بنا کر پوائنٹ سکورنگ کرنا، ذاتیات پر حملے کرنا، یہ بہت ان ایتھیکل ہے۔ سیاست الگ ہے، ذاتیات الگ ہیں، نجی زندگی کے معاملات بالکل الگ ہیں۔ لیکن آج جو لوگ اس معاملے پر خاموشی کا درس دے رہے ہیں، آج جو لوگ اس معاملے پر خود بھی خاموش ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، آج جو لوگ اس معاملے کو ڈسکس کرنا اخلاقیات کے خلاف کہتے ہیں، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو نہ میڈیا کوریج دے اور نہ ہی اس پر کوئی بات کی جائے، وہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ،
لیکن اب ماضی میں ان لوگوں کے، میں اگر ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کروں تو آپ لوگ اگر ہی کریں گے، یہی لوگ ماضی میں سوچ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ ماضی میں کہاں تھے؟ اور ماضی میں جہاں بھی تھے تو ان کا کردار کیا رہا؟ تب ان کی سوچ کہاں پہ تھی؟ جب بھی ایسے معاملات سامنے آئے، پہلی بار کسی پہ الزامات نہیں لگے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے الزامات لگانے والا کوئی اور ہوگا اور جس پہ لگے وہ کوئی اور ہوگا. آج جو الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی اور ہے اور آج جس پر الزامات لگ رہے ہیں وہ کوئی اور ہے. لیکن ایسے لوگوں کی سوچ کسی پہ الزامات لگنے میں کچھ اور ہے اور کسی پہ لگنے میں کچھ اور ہے. یہ بات بہت کنفیوز کر رہی. آج پیپلز پارٹی کے کچھ رہنمائیں اور سنتھیا ریچی ماضی میں عمران خان کے خلاف، اب یاد کریں، ایک خاتون نے کتاب لکھی تھی، سٹوری ملتی جلتی تھی. اس کتاب میں عمران خان پر انتہائی غلیظ الزامات لگائے گئے. غلیظ کا لفظ میرے خیال سے بڑا جسٹیفائڈ ہے. غلیظ الزامات، ان کی کردار کشی کی گئی. اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی کتاب تھی جس کا ٹریلر تک ریلیز کیا گیا تھا. یہ ذرا رضا چلائیے گا کچھ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے. دیکھا اپنے ناظرین، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے پر بحث نہ کی جاتی، کیونکہ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا جسے بدقسمتی سے ایک خاتون نے ہی اچھالا، صرف اس لیے کہ وہ خاتون اول نہ بن سکی. وہ خاتون بھارت کے، یعنی ہمارے روایتی حریف بھارت کے، ہمارے جو دشمن ملک ہے بھارت کے، ہر پروگرام میں جا کر پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف بولتی رہی. وہ خاتون جس کی عمران خان سے پہلے کوئی پہچان نہ تھی، اس کو شہرت ملی بھی تو عمران خان کے طلاق دینے کے بعد. یہ ہے وجہ شہرت کہ کسی سے طلاق لے کر آپ تھوڑی فیمس ہو گئی. اس نے اپنی شادی شدہ زندگی پر وہ کتاب لکھی جو اس کی کیا کہوں، ذہنی پسماندگی کا عکس بن گئی، اور اسی کی کتاب کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف ان کے سیاسی مخالفین نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی شروع کر دی، اس کی کوشش شروع کر دی، الزامات کی بچھاڑ شروع کر دی. کئی بڑے لوگوں نے ریحام کے اس کارنامے پر ان کو اپنی بہن تک بنا لیا، اس سے ہمدردی ظاہر کی، عمران خان کو ایک ولن بنانے کی کوشش کی. اب جو عمران کو جو ولن بنانا چاہتا تھا، ظاہری بات ہے اس کو پھر ریحام سے ہمدردی ہونی تھی. ہمدردی کی وجہ کیا تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں. اب مجھے پتہ ہے اس کتاب کا سیاست سے کیا تعلق تھا. کیا تعلق تھا سیاست سے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے بھی باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا تبصرے کیے گئے تھے. یہ طلال چودھری کا کلپ ہوگا. ٹیم رضا ذرا کلپ چلائیے گا کہ ریحام خان، یہ ہے ہمارے ملک میں سیاست کا معیار، سٹینڈرڈ. اور جب سیاست کا معیار ہمارے نمائندے ہی یہ سیٹ کریں گے تو پھر یہ کیا توقع رکھتے ہیں دوسروں سے؟ یہ کس منہ سے اخلاقیات کا درس دیں گے؟ بنتا ہے ان کے منہ سے اخلاقیات کا درس دینا؟ اس وقت کیوں خاموشی اختیار نہیں کی تھی؟ میں پوچھتی ہوں کہ اس وقت ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیوں سب کی زبان میں الفاظ تھے اتنے زیادہ جو نکلے چلے جا رہے تھے؟ عمران خان پر ایک الزام بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن کیونکہ ریحام نے سستی شہرت کے لیے اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیا، اور وہ ثبوت عمران خان کے خلاف جاتا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے ان کے مخالفین نے اسے ہاتھ سے جانے نہ دیا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آخر حقائق کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، معاملہ کیا ہے، معاملات سیاسی ہیں بھی یا نہیں، یا ذاتی ہیں، اور ذاتی بھی کس حد تک حقیقت پہ مبنی ہے، صرف الزامات ہیں، بکواس ہیں. اس پہ بحث کرتے رہے. دیکھیے کتاب آنے سے پہلے ان کو یہ یقین، حنیف صاحب کو یہ یقین کیسے تھا اللہ جانتا ہے. آپ نے سوچا کبھی کتاب آنے سے پہلے اتنا یقین ان کو کیسے تھا؟ اور یہ سیاست کے نام پر اپنے سیاسی مخالف کو ایک ذاتی مشورہ دے رہے تھے کہ ریحام سے رجوع کر لیں. اب سوچئے یہ حال ہے ان کا. اور اس میں پورا سوشل میڈیا جس میں مسلم لیگ نون کے حامی، حمایتی، عمران خان کی ذاتیات پر آپ کو یاد ہوگا اس وقت حملے کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، تمسخر کا نشانہ بناتے رہے. کتاب آ جانے کے بعد پارلیمنٹ تک میں اس پر بات ہوئی. پارلیمنٹ میں بھی ریحام کی کتاب کے تناظر میں کبھی مراد سعید پر طنز کیے گئے، کبھی مذاق اڑایا گیا، اور ایسا کرنے والوں میں خود پیپلز پارٹی کے اراکین بھی شامل رہے. عائشہ گل علیہ یہ اپنے بلیک بیری آپ کو یاد ہوگا اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئی تھیں. انہوں نے بھی عمران خان صاحب پر الزامات لگائے تھے، اور ان کے الزامات کو بنیاد بنا کر ان کو عمران خان کے خلاف سیاست میں استعمال کیا گیا تھا. مجھے ویسے بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے اور کسی کے بھی ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں. کیا کہوں، یہ ذرا کلپ دیکھیے. ہمارے عوامی نمائندے یہ شکایت کرتے ہیں کہ سیاست کو خراب کیا جا رہا ہے.
سیاستدان کی کیا کہتے ہیں پگڑی اچھالی جا رہی ہے. اکثر آپ سنتے ہوں گے ان کے منہ سے سیاستدان کی پگڑی اچھالی جا رہی کہ سیاستدان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. او بھائیوں بہنوں, اچھال کون رہا ہے عزت اور پگڑی؟ سوال یہ بھی ہے نا, آج جو لوگ ایک امریکی خاتون کے لگائے جانے والے الزامات پر, اس کی پاکستان میں موجودگی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں, اور اس کو لان تان کر رہے ہیں, اس کے خلاف پرچے کٹوا رہے ہیں, اس کو عدالت میں گھسیٹنے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اس خاتون کے الزامات پر زیادہ بات نہ کی جائے, کیونکہ ابھی الزامات صرف الزامات ہیں, ثابت تو نہیں ہوئے, اور یہ ایک نجی معاملہ بھی ہے. تو وہ تمام افراد, اب ذرا یاد کیجئے, وہ تمام افراد کیوں ریحام کو اس کی کتاب کے آنے سے پہلے ہی, ابھی کتاب آئی بھی نہیں تھی, کتاب آنے سے پہلے ہی اور پھر آنے کے بعد تمغے دے رہے تھے؟ اتنے دوہرے معیار ہیں آپ لوگوں کے, کسی کے لیے کیا تو کسی کے لیے کیا, اپنے لیے کیا تو کسی کے لیے کیا. اور وہ تمام افراد کیوں ریحام کی کتاب کو ایک بہت بڑا کوئی کارنامہ قرار دے رہے تھے, جیسے بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا. وہ کیوں پارلیمنٹ جیسی مقدس جگہ پر جہاں عوام کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں, اس میں ریحام کی کتاب کے حوالے دے کر مراد سعید پر طرح طرح کے جملے کس رہے تھے؟ وہ ریحام جب عمران خان کی اہلیہ تھی تب اس کی اتنی عزت نہیں تھی, لیکن جب اس نے توجہ حاصل کرنے کے لیے, کہ ٹینشن سیکر اب نارمل خاتون نے توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی غیر اخلاقی قدم اٹھایا, تو عمران خان کے مخالفین کے لیے وہ بی بی جو ہے بڑی انمول بن گئی, امی بن گئی, امی ان کے لیے. یہ معیار کیوں رکھا گیا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں, کوئی ہے جواب دینے والا؟ جب عائشہ گل علیہ نے عمران خان پر الزام لگائے تو وہ بھی نون لیگیوں, نہ صرف نون لیگیوں بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت محترم ہو گئی تھیں. اب میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ خاتون کی عزت ہی کرنی چاہیے, اس کو باوقار ہی سمجھنا چاہیے. تو اسی وقت کیوں سمجھ رہے ہیں جب وہ آپ کے سیاسی مخالف پر الزامات لگا رہی ہے؟ یعنی خاتون کی عزت بھی آپ لوگ سوچ سمجھ کے کریں گے کہ کون آپ کے کام کیا تو اس کی عزت کی جائے, جو کام کرے اس کی عزت ہی نہ کی جائے. کیا یہ دوہرا معیار نہیں تھا؟ اور آج جب یہ سنتھیا رچی نے کیا تو سب قابل جمہوری لبرلز خاموش ہیں, بلکہ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں, بات تک نہیں کر رہے اس پر, بلکہ الٹا سنتھیا کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سازش کر رہی ہے. میں اس معاملے پر یقین جانیے کوئی کامنٹ کرنا ہی نہیں چاہتی, یہ معاملہ جن کے درمیان ہے ان کے درمیان ہی چاہیے. لیکن ماضی میں عمران خان پر میسیجز بھیجنے کے الزامات لگنے پر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے والے, تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے, اب جب اپنے رہنماؤں پر زیادتی کے الزامات لگ رہے ہیں تو اس پر اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. سیاست کا یہ معیار نہ کسی سازشی نے سیٹ کیا, نہ فوج نے, نہ کسی اور نے, بلکہ سیاست کا یہ دوہرا معیار قائم کیا خود سیاست کرنے والوں نے. سیاست میں مخالفین کی کردار کشی کوئی پرانا حربہ نہیں ہے, اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے. دیکھیے تاریخ 1988 میں 1988 میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو کم کرنے اور اس کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے محترمہ نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی نامناسب تصاویر کے پوسٹر چھاپ کر, آپ کو یاد ہوگا, دیواروں پر لگائے گئے تھے. یہ کرنے والے کون تھے؟ مسلم لیگ نون والے بہتر جانتے ہیں. سیاستدانوں کا یہ رویہ خود ان کے لیے, ان کی سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا. اس رویے کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے, نہ جانے پھر اور کتنا نقصان اٹھائیں گے یہ, اور ان کی وجہ سے عوام کتنا نقصان اٹھائے گی. کرتوتیں ان کی بھگتنا پڑتا ہے بیچارے ملک کی عوام کو, ہے نا افسوس کا مقام. آج اگر الزام پیپلز پارٹی پہ لگ رہا ہے تو ماضی میں ایسے الزامات عمران خان پر بھی لگائے گئے. اگر اس وقت نون لیگ و پیپلز پارٹی تھوڑی سی بالکل تھوڑی سی سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے نا, تو پھر آج نوبت یہاں تک نہ آتی. لیکن ہمارے ملک میں ایک مسئلہ رہا ہے, بہت بڑا مسئلہ, وہ یہ کہ جب تک مشکل ہم پر نہ آئے, جب تک وہی پریشانی نہ آئے جس کا شکار دوسرا ہے, تب تک ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں. یہ حال ہمارے عوامی نمائندوں کا بھی ہے. جب تک سیاسی مخالف پر مشکل رہے, جب تک سیاسی مخالف کی کردار کشی کی جاتی رہے, تب تک سب جائز ہے, بلکہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن جیسے ہی بات خود پر آئے تو پھر ساری اخلاقیات, ساری جمہوریت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. کرونا سے متعلق عوام کا بھی یہی حال ہے. جب تک کرونا دنیا کے دیگر ممالک میں قتل عام کرتا رہا تب تک کوئی اثر نہیں ہوا. کرونا پاکستان میں آ گیا تب بھی اثر نہیں ہوا. چلے پاکستان میں آتا تو تب اثر ہوتا, تب بھی نہیں ہوا.
कोरोना ने पाकिस्तान में लोगों की जानें लेना शुरू कर दी, उस पर भी कोई असर नहीं हुआ आवाम पर। अब जब अपने प्यारे मरने लगे, हालात काबू से बाहर होने लगे, जो कहते थे कि कोरोना का मरीज़ कभी आपको नजर आया, तानू कदी दसी है, असी तो कदी नहीं वेख्या, अब जब उन्होंने देखा तो क्या कहते हैं, लग पता गया कि कोरोना किस बला का नाम है। तब शायद थोड़ा बहुत असर हो, जब अपनों पर बात आती है, हालात काबू से बाहर होने लगते हैं, तब असर हो। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी तब भी कुछ लोगों पर असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब जब सर पर पड़ेगी ना, तब शायद समझ आएगी, तब मालूम होगा कि आखिर कोरोना किस बला का नाम है। अभी भी यकीन जानिए, अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे, लेकिन कुछ लोगों को शायद समझ आई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इतने ज़िद्दी को नहीं समझ पा रहे। कोरोना हकीकत है, एक हकीकत है। तब भागेंगे अस्पतालों की जानिब, तब करेंगे आप दुआएं, जब बिल्कुल सर से बाहर हो जाएगा मामला, तब मांगेंगे माफ़ियाँ। लेकिन तब तो वक्त गुजर चुका होगा। वक्त ने कभी किसी का इंतज़ार किया है? वक्त तो गुजर जाता है, और वक्त गुजरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। ये तो कुदरत का असूल है। जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो इंसान लाख नमाज़ें पढ़ ले, लाख सजदे कर ले, लाख इबादत कर ले, इसका फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वक्त तो हाथ से निकल गया। अब वक्त है, अभी भी वक्त है, अब भी सूरत हाल काबू में आ सकती है, लेकिन एहतियात के साथ, एतबार कर लें, अपने अजीज़ों की फ़िक्र कर लें, अपने वालिदैन पे, अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे, अपने घर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन पर रहम कर लें, अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों का सोच लें। एहतियात करनी है सिर्फ आपने, और कुछ भी नहीं करना, एहतियात। इस रिवायत का अब हमारे माशरे में यकीन जानिए खातिमा बहुत ज़रूरी है। इस रवैये को अब बाहैसियत एक कौम हमें ख़त्म करना होगा। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कि जब तक हम पर मुश्किल ना आए उस वक्त तक ना हमें किसी आफत के नुकसानात पर यकीन आएगा, ना किसी फ़र्द पर आने वाली मुश्किलात पर हम ध्यान देंगे। इतने हम बेहिस हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जब तक खुद निशाना ना बने तब तक हम यकीन ना करें। ऐसा करना नादानी है, बेवकूफ़ी है। आपने सुन रखा होगा, सियाने कहते हैं कि अक्लमंद वो होता है जो दूसरे के गिरने से संभल जाए, कि वो गिरा इस रास्ते पे चलता हुआ, मैंने तो इस रास्ते पे चलना ही नहीं है। आपने ज़रूर अपने ऊपर परेशानी लेने के बाद संभलना है, किसी से सीख लें। अब जो सिंथिया रिची का मामला है, जो भी है, इसको खामोशी से हल हो जाना चाहिए, और कोरोना के मामले पर आवाम को भी अब संजीदगी दिखाना होगी, वरना यकीन जानिए ये मुल्क और ये माशरा ऐसे चल नहीं सकता, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे इमरान खान साहब के खिताब की और मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। इसी पे बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम। इफ्तिखार साहब कोरोना पर हमने देखे कि इमरान खान साहब ने खिताब पर खिताब किया, बार बार आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब या हुकूमत जो है वो कोई प्रॉपर एक फ़ैसला नहीं ले सकी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फैला है। लेकिन हमने जब खान साहब को खिताब करते हुए, अब लेटेस्ट उनका खिताब था, सुना, आपने भी सुना होगा, उन्होंने भारत की मिसाल दी और वहाँ की जो सूरत हाल है लॉकडाउन की वजह से उनका कहना था बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन अपने इक़दामात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इजहार किया। क्या आप भी मुतमईन हैं? देखिए, बात यह है कि पहली बात है, ये ऐसी वबा है जो दुनिया ने पहली दफा फेस की है, उसका दुनिया भर में एक्सपीरियंस नहीं था। दुनिया भर का जो सिस्टम है मेडिकल का वो जवाब दे गया। मुल्क अमेरिका जैसा हो, खा इटली जैसा हो, खा जापान जैसा हो, हम तो कोई तैयारी करते नहीं। हमारे तो हॉस्पिटल में नॉर्मल हालात में कोई ऐसी रियायतें या ऐसी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। गलती ये हुई है कि जिस पे इमरान आज लोगों का मजाक उड़ा रहा था, कि कहा जा रहा था कि लॉकडाउन करो, तो वो अपना जी उस पे हैरानगी की बात है कि भाई लॉकडाउन के अलावा रास्ता क्या था। तो दुनिया में जो लॉकडाउन से लोगों ने फ़ायदा उठाया, इमरान अगर उनको स्टडी करे आराम से बैठ के, तो शायद वो समझ ले कि लॉकडाउन के मकसद क्या होते हैं। अगर पहले 15 दिन का लॉकडाउन वैसा ही होता जैसा होना चाहिए, तो हर घर के अंदर इतनी रोटी होती है, गरीब से गरीब घर के अंदर, कि उसको 15 दिन इंसान बाहर अगर जॉब ना भी मिले, काम ना भी मिले, दिहाड़ी ना भी मिले, तो वो सर्वाइव कर सकता है।
اور پھر جو یہ اربہ روپیہ دیا گیا ہے 7 پروگرام کے تحت، یہ ان 15 دنوں میں چونکہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے تھے، ان کی تمام تفصیلات حکومت کے پاس موجود تھیں، تو ان کو جو بھی بہتر ٹیسٹ طریقہ ہو سکتا تھا اس کے ذریعے اگر یہ پیسے پہنچا دیے جاتے تو 15 دن کا اضافی رقم اور راشن ان کے گھروں میں ہو جاتا، تو ہم 1 مہینہ سسٹین کر سکتے تھے۔ اس 1 مہینے میں جو آپ کے زائرین آئے تھے اور جو آپ کے تبلیغی جماعت کے تھے اور جو غیر ممالک سے آنے والی آپ کی فلائٹس تھیں، ان پہ آنے والے افراد کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھروں، ان کے دیہات، ان کے محلوں میں جا کے ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے تھے۔ دیٹ وڈ ہیو بین ون آف دا بیسٹ وے ٹو ہینڈل دی سچویشن۔ لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہ تھی، نہ آج تک ہے، کیونکہ شاید عمران اچھا افتخار صاحب، سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، آپ بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے چونکہ میں پاکستان میں رہتی ہوں، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے آج تک دیکھا نہیں کہ ہمارے یہاں پلاننگ سے تو مار کھاتے ہیں، ہم پلاننگ ہی تو نہیں کر پاتے، سسٹم کی تو کمی ہے۔ آپ اگری کریں گے میری بات سے؟ کاش یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہو جاتا، لیکن کیسے ہوتا جب پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن موجودہ جو حکمران جماعت ہے، اس نے یہی تو کہا کہ لوگوں سے ووٹ لیے تھے کہ دوسروں سے مختلف ہیں، تو ان کی سوچ دوسروں سے مختلف ہوگی، تبدیلی، ان کے پاس اچھی ٹیم ہے، تو وہ ان کی اچھی ٹیم نے اس موقع پہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ چھوٹی سی بات میں نے آپ سے کی ہے، 15 لوگوں کے پاس اپنا ہوتی ہے پوزیشن، آپ نے اربہ روپیہ دیا، وہ 15 دنوں میں وہ سسٹین کر سکتے۔ 1 مہینے کے اندر 3 علاقوں سے لوگ آ رہے تھے، ایک کچھ 100 لوگ تھے جو تفتان سے آئے، کچھ 100 لوگ ہوں گے اس کے جو یہ پھرتے ہیں تبلیغی جماعت والے، اور کچھ 1000 لوگ ہوں گے جو فلائٹوں سے آ رہے تھے، وہ آئیڈینٹیفائی تھے، ان کے پاسپورٹ آپ کے پاس تھے، ان کے پاسپورٹ نمبر آپ کے پاس تھے، ان کے ٹکٹ نمبر آپ کے پاس تھے، ان کو ڈھونڈنا کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ بس یہ ہے کہ یہاں پہ چڑھ گیا، جب لوگوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرو، یہ چڑھ گئے، اور آج تک یہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ہندوستان کی یہ مثالیں دیتے ہیں، آدمی کیا بات کرے ان سے، کس پہ بحث کرے؟ مجھے یہ بتائیں، ہندوستان کی آبادی کیا ہے؟ اچھا افتخار صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں، ذرا آپ سینئر ہیں، آپ ہر معاملے پہ نظر رکھتے ہیں، ذرا اس کو بھی ذرا سلجھانے کی کوشش کیجیے گا گتھی کو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی کوئی بھی مسئلہ ہے، چلے اب کورونا کے مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پوری دنیا اس مسئلے سے لڑ رہی ہے باقاعدہ، اس وبا کے خلاف، مطلب باقاعدہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، دعاؤں سے کوشش کر رہے ہیں، ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی کورونا کے شعبے بھی یہاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی، سندھ کیا کہہ رہے ہیں، وفاق کیا کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں کہ 2 الگ ممالک ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جب بھی آپ اپنی پازیٹیو انرجیز جو ہوتی ہیں، جو آپ نے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پیرنٹس کہتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں بیٹا صرف کنسنٹریٹ کرنا ہے پڑھائی پر، باقی ایکٹیویٹیز ویکینڈ پر ہوں گی۔ جب یہ لوگ کنسنٹریٹ کریں گے لڑائی جھگڑوں پر، جب ان کا دھیان ہوگا کہ اس کی ٹانگ کیسے کھینچنی، اس نے مجھے جملہ کہہ دیا، اچھا کل میں اس کو جواب دوں گا اسمبلی میں کھڑا ہو کے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس کام پر دھیان دینا، توجہ دینا، وہ کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے، وہ انرجی جو پازیٹیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا پھر رزلٹ وہ نہیں ہوتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاسفیکلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ لیڈر کوئی ہو اس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، خواہ وفاق ہو خواہ صوبہ ہو، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یہاں کا جو وفاقی لیڈر ہوگا وہی لیڈ کرے گا باقی صوبوں کو بھی، اور اگر کوئی صوبہ وفاق سے بڑھ کے فیصلہ کرتا ہے تو بجائے وفاق اس کی نفی کرے، وفاق کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس صوبے کا جو فیصلہ ہے اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کو اپنا مخالف نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بدقسمتی سے ہوا کہ وفاق نے سندھ میں ہونے والے فیصلوں کو ایسے سمجھا جیسے وہ اس کے خلاف فیصلے ہیں، اور اسی دن سے وفاق اڑ گیا ہے، اور آج بھی جو آج آپ نے 6 بجے جو سنی تقریر وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وفاق کا جو نمائندہ ہے، جو وفاق کا سربراہ ہے، کہ پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جس طریقے سے یہ بڑھ رہی ہے، خدا خیر کرے کہ کتنے لاکھ اور اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور ابھی بھی وہ بضد ہے کہ چیزوں کو کھولنے پہ، ابھی وہ ٹورزم کھولنا چاہتا ہے ناردرن ایریا کے اندر، اور گلگت بلتستان نے انکار کر دیا۔ کل مظفر آباد میں کل 24 گھنٹے سے کرفیو کی مانند وہ کنٹرول کرنے لگے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال میں وفاق کو لیڈ کرنی تھی، لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے۔ دیکھیں اس کے سامنے تمام، جس میں میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کی ہے کہ 15 دن لوگ گزار سکتے ہیں، اگلے 15 دن کے لیے اربوں روپے آپ نے دیا، آپ دے دیتے اور دیکھ لیتے،
بہت نتائج مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں سے جاری ہے ایک دوسرے کے پاس. اچھا افتخار صاحب آپ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں, لیڈر لیڈ کرتا ہے لیکن لیڈر کے ساتھ مشیر بھی ہوتے ہیں, معاونین بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے اچھے دوست ہوتے ہیں, اس سے لیڈر بھی مشورے لیتا ہے کیونکہ انسان کی نفسیات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو مشورے دینے والے ہیں وہ صحیح مشورے نہیں دے پاتے ہیں؟ نہیں, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو مشیر ہیں میں ان کے بارے میں کیوں نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ مشیر اپنا خود بخود جا کے نہیں مشاورہ شروع کر دیتے. میرے کمرے میں وہی آ سکتا ہے جس کو میں بلاتا ہوں. میں خود بھی پروفیشن میں رہا ہوں, میں جس پروفیشن میں رہا ہوں اسی آپ کا بھی اسی پروفیشن سے تعلق ہے. تو میرے مشیر وہی ہوتے تھے جن کو میں بلاتا تھا, جن سے میں مشاورت کرنا چاہتا تھا. تو یعنی پھر ہم اگر کان ادھر سے نہ پکڑے ادھر سے پکڑے افتخار صاحب کے جن کو مشورے کے لیے خود بلایا جاتا ہے وہ صحیح مشورہ دینے والے لوگ نہیں ہیں. تو آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. میں تو حیران ہوں. کانٹ یو سی واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری. جی جی نہیں وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. آپ خود دیکھیں کہ افتخار صاحب ہر بندے کی اپنی رائے دیکھیں. اب آپ جتنے بھی اینالسٹ ہیں, جتنے بھی اینکرز ہیں, سب کی ایک ایشو کو لے کے ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے. آپ کی رائے کچھ ہوگی, کسی کی رائے کچھ ہوگی, اور ہم سب نے دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے. ملک کے جو چہرے وہ تو پتہ ہے. میں سوال پوچھوں گی, آپ اپنے مطابق اپنا انالیسس دیں گے. میں جی چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, نیب کے حوالے سے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب بھی کافی متحرک دکھائی دے رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ. اب کچھ حکومتی اراکین پر بھی اب میں کہوں کہ نیب کا نظر کرم میں تو غلط نہیں ہوگا. حقیقت اب یہ بھی ہے کہ نیب کا کوئی ایک مقدمہ بھی افتخار صاحب اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا ہے. تو پھر گرفتاریوں کا افتخار صاحب فائدہ کیا؟ آپ کو گرفتاریوں کا بھی فائدہ نہیں سمجھ آیا 2 سال میں تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. یعنی کہ پورا کا پورا نظام تلپٹ کر دیا گیا ہے 2 سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے. میں آپ سے کوئی سوال نہ پوچھ پاؤں. نہیں میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جی پلیز بتائیے. 2 سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے ساری کی ساری بساط بچھائی گئی ہے. وہ جماعتیں ختم نہیں ہو پا رہی. ان کو کسی نہ کسی طور پہ تو ختم کرنا, ورنہ اس نئی بساط بچھانے کا جن لوگوں نے بساط بچھائی ان کو فائدہ نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک رہی نیب کے چیئرمین باسکر کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپیہ ریکور کیا. آپ کے توسط سے میں آج نیب کے چیئرمین کو یہ سوال پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس پیسے میں کتنا پیسہ سیاست دانوں کا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا اب آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی, سنتھیا ریچی کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے, اس پر آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ کون سا جی؟ سنتھیا کا جو معاملہ ہے, جو پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سازش. جس عورت کا پاسپورٹ 2 مارچ کو ختم, جس کا ویزا ختم ہو چکا ہے 2 مارچ کا, وہ میرے ملک میں کیا کر رہی ہے؟ اس کو کس نے بلایا؟ اس کے ویزے پہ لکھا ہوا ہے بزنس. وہ کہتی ہے وہ جرنلسٹ ہے. ابھی فیصلہ آپ خود ہی کرنے کی, شی اے جرنلسٹ اور بزنس وومن. اف شی از اے بزنس وومن تو جو اس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہیں مختلف افراد کے ساتھ, مختلف اداروں کے لوگوں کے ساتھ, تو ایک بزنس وومن کا کیا کام ہے افواج پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, سیاستدانوں کے ساتھ اس قسم کی تصویریں بنوانا, ان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات رکھنا. اس کی جو ویزے پہ تو لکھا ہوا ہے شی از اے بزنس, وہ بزنس لکھا ہوا ہے, اور شی از بیہیونگ لائک اے جرنلسٹ. تو یہیں پہ سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جو اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے, جس پرفارمنس کے تحت اس نے ویزا حاصل کیا, اس میں کھانا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اگر وہاں پہ بزنس لکھا تو وہ جھوٹی ہے. صحیح. مطلب ہم نے تو کبھی اس کھانے میں یہ نہیں لکھا کہ ہم کافی یعنی اس کے الزامات بھی جھوٹے ہیں. لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی افتخار صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ کے اسی کے ساتھ مجھے بریک پہ جانا ہے, اور بریک سے آنے کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے صدیق جان اور ان کی بڑی خبر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے خصوصی نمائندے صدیق جان. صدیق, آج آپ کی بڑی خبر کیا جو بریک کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آج ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت اہم کیس تھا, اس میں ہم بات کریں گے, اس کی پروسیڈنگ پہ بات کریں گے آج کیا کارروائی ہوئی, کیونکہ میں اس کیس میں موجود تھا, اس کو کور کیا. جو شوگر کے اوپر کمیشن, شوگر کا جو معاملہ ہے, چینی کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر جو کمیشن بنایا گیا تھا, اس کی رپورٹ آئی. رپورٹ نے ریکمینڈ کیا کہ یہ کارروائیاں کی جائیں, متعلقہ اداروں کو کیسز بھیجے گئے. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمیشن کی رپورٹ کے اوپر جو کارروائی تھی اس سے تمام اداروں کو روک دیا ہے. وجہ یہ بنی کہ آج ایک تو ظاہر ہے جو ایسوسیشن ہے شوگر ملز کی, انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. مخدوم علی خان صاحب پیش ہوئے, سکندر محمد صاحب پیش ہوئے, سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس
اطہر من اللہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا اور وہ یہ تھا کہ چینی کی پروڈکشن میں سے 30% تو جاتا ہے مارکیٹ میں عام لوگوں کے لیے، عام پاکستانی، عام لوگ جو غریب لوگ خریدتے ہیں، غریب یا امیر لیکن پبلک ایٹ لارج جو خریدتی ہے، لیکن 70% جاتا ہے کمرشل جو انڈسٹریز ہیں، کمرشل جو ادارے ہیں، مثال کے طور پہ جو مشروبات کی کمپنیز ہیں ان کو جاتا ہے. تو ان کا یہ سوال تھا کہ حکومت کا جو کنسرن ہونا چاہیے یا حکومت کا جو ساری توجہ ہونی چاہیے وہ 30% پہ ہونی چاہیے جو عوام کو چینی دی جاتی ہے جو مارکیٹ میں بکتی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت اگر اس چینی چینی کو بھی سبسڈائز کرے گی جو کہ کمرشل جو انڈسٹریز ہیں وہ خرید رہی ہیں، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. حکومت جو سبسڈائز کرے یا حکومت کو جو خیال ہونا چاہیے وہ 30% کا ہونا چاہیے. 70% جو ہے وہ جس بھی ریٹ پہ شوگر انڈسٹری بیچ رہی ہے وہ جانے اور وہ جو انڈسٹریز ہیں وہ جانے. حکومت کا جو کنسرن ہونا چاہیے وہ 30% کا ہونا چاہیے. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ تھا کہ آپ نے ایک کمیشن بنایا، اس کی رپورٹ آئی، لیکن مارکیٹ میں تو آج بھی چینی جو ہے وہ زیادہ قیمت پہ جو ہے وہ مل رہی ہے، اس قیمت پہ نہیں مل رہی جو اس انکوائری رپورٹ میں خود تحقیقاتی اداروں نے کہا کہ چینی اتنے روپے میں تیار ہوتی ہے اور اتنے میں بکنی چاہیے، اس سے زیادہ پہ نہیں بکنی چاہیے. جب سے رپورٹ آئی ہے بجائے قیمتیں کم ہونے کے قیمتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو آج کا جو آرڈر تھا وہ ایک تو میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر اس میں غلط چیزیں ہوئی ہیں، جرم ہوا ہے، تو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو تو آپ عبرت کا نشان بنا دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر طرف مافیاز ہیں. انہوں نے پیٹرول کی بات کی کہ پیٹرول سستا ہوا، بجائے عوام کو ریلیف ملنے کے لوگ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں اور پیٹرول مل ہی نہیں رہا. یہ تو تھی ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ابھی ایک 10 دن کے لیے انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے کہ انہوں نے اسٹے دیا ہے اور تحقیقاتی اداروں کو روکا ہے. اب وفاقی حکومت جا کے اور اپنا موقف رکھے گی اور جسٹیفائی کرے گی اپنے تمام ان ایکشنز کو جن کے اوپر سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ لیگل طریقے سے یہ ساری پروسیڈنگز نہیں کی گئیں. لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کے ذرا ایک بات کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کا معاملہ ہو، آٹے کا معاملہ ہو، پیٹرول کا معاملہ ہو، مہنگائی کا معاملہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نوٹس پہ نوٹس لیتے ہیں، احکامات جاری کرتے ہیں، کابینہ بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے درجنوں بیسیوں نوٹسز لیے ہیں جب سے حکومت آئی ہے. نیچے ان نوٹسز کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کو آٹا سستا مل رہا ہے؟ کیا لوگوں کو چینی سستی مل رہی ہے؟ کیا لوگوں کو جو روزمرہ کی اشیاء ضروریہ ہیں کیا ان کے ریٹ کنٹرولڈ ہیں؟ نہیں ہے. اگر تو ذمہ دار کوئی بھی ہو، ذمہ دار اس کے پنجاب میں بیوروکریسی ہے، پنجاب حکومت ہے، عثمان بزدار صاحب ہیں یا کوئی بھی ہو، لیکن لوگ ڈائریکٹ جو بات کرتے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پنجاب کے کسی بھی علاقے کی یونین کونسل میں بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو آپ کریڈٹ اگر پرائم منسٹر عمران خان کو دیتے ہیں تو پھر اگر وہاں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کا بھی ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھہرایا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لاسٹ کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اس میں بھی جو منسٹرز ہیں ان کا ظاہر ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے بہت ان کے موترف ہیں، بہت قائل ہیں، ان کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، تو اس لیے کابینہ اراکین جو ہیں وہ اس طرح جرت نہیں کرتے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے اس جرت سے بات کرنے کی ڈائریکٹ عثمان بزدار صاحب پہ. لیکن میں آپ کو اگر بتاؤں کہ لاسٹ جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی بہت سے معاملات جو تھے وہ پنجاب کے ہی نام لیے بغیر ڈسکس ہوتے رہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ چینی ہو، زیادہ معاملات جو ہیں وہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب یہ بات عمران خان صاحب کو دیکھنی ہوگی کہ ہنی مون پیریڈ ان کا بہت عرصہ ہو گیا گزر چکا ہے. لوگوں نے شروع میں ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے جی آپ نے پچھلی حکومتوں کو جتنے سال دیے ان کو اتنے ہفتے اور اتنے مہینے تو دے دیں، لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نوٹس پہ نوٹس تو لیتے ہیں، وہ مافیاز کی بات بھی کرتے ہیں. ان مافیاز کو کس نے توڑنا ہے؟ ان مافیاز کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ بیوروکریسی کا کام نہیں کر رہی. پنجاب کا آپ نے حوالہ دیا اور وسیم اکرم پلس کی بات بھی کی، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. وسیم اکرم پلس جب ہم ان کو کہہ دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے تنزیہ ہی کہا جاتا ہے ان کو، کیونکہ اتنے سست ہیں وہ. پھر اگر ہم جو ہمارے فارمر سی ایم تھے پنجاب کے شہباز شریف صاحب جو کہ ایکٹیو بہت ہے، باقی مجھے نہیں پتا ایکٹیو تھے وہ، جب ان کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وسیم اکرم پلس کہتے ہوئے باقاعدہ ہنسی آ جاتی ہے. اب مجھے بتائیے گا اس میں ایک اور بھی تو فیکٹر ہے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور پنجاب میں مافیا بھی تو بڑا ہے نا. تو یہ ساری غلطی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا قصوروار ہم وسیم اکرم پلس کو ٹھہرا دیں کہ وہ مینیج نہیں کر پا رہا ہے. آپ اگری کریں گے میری بات سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس لیے ہم عثمان بزدار صاحب کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ بیوروکریسی کو کس نے دیکھنا ہے. دیکھیں اگر یہ ہمارا پروگرام ہے، اگر ہمارے پروگرام میں مسلسل میں غلط خبریں دے رہا ہوں، میں غلط بات کر رہا ہوں، دیکھنا تو ظاہری بات ہے انہوں نے اور آپ دونوں
دونوں آپ ذمہ دار ہیں نا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک رپورٹر جو خبر لا رہا ہے آپ کو اپنے رپورٹر کا پتہ ہونا چاہیے, آپ چیزوں کو کراس چیک کریں. اگر میں مسلسل غلط خبریں دے رہا ہوں, یعنی ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں صدیق کہ بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی پھر شہباز شریف ٹائپ بندہ ہی چاہیے. شہباز شریف ٹائپ کہہ رہی ہوں, شہباز شریف بھی کہہ رہی ہے جی. وہ بھی کوئی طریقہ نہیں تھا, وہ جو ہر بات پہ نوٹس اور معطل کر دو, یہ کر دو, اور ہوتا کچھ نہیں تھا. لیکن جو بھی ہو, لیکن ذمہ دار ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب ہیں, حکومت ہے, اور اوپر پرائم منسٹر صاحب کے, کیونکہ وہ لاڈلے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو لگایا, تو عمران خان صاحب بھی بری زبان نہیں ہو سکتے. مختصر بات یہ ہے جو ہم اپنے اس پروگرام میں کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جی کون بیوروکریسی کام کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کے نوٹس جو ہو رہے ہیں اس کے نیچے عوام کو کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اس لیے ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ صرف نوٹس نہ لیں, رسپانسبلٹی فکس کریں اور ذمہ داران کو سزا دیں. اور مافیاز اگر ہیں تو مافیاز کو حکومت نے توڑنا ہے, ظاہر ہے وہ کو آپ کا اور میرا کام تو نہیں ہے. ہم تو بات چلیں, رضا کہہ رہے ہیں کہ صدیق اور فضا آپ اپنے گلے کو ریلیف ضرور دے سکتے ہیں کیونکہ کلوزنگ کا وقت ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے کافی گفتگو کر لی ہے. بہت شکریہ صدیق جان آپ کا, آپ کے وقت کا, آپ کی بڑی خبر کا, آپ کے تحت. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو بھی دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, اور کل ہے جمعے کا دن. جمعے کا دن کیا ہوتا ہے؟ پاک بھارت ٹاکرا انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.